फजूल खर्ची मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। याद रखो अल्लाह फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। सहाबे कराम जब बिल्कुल साफ सुथरे शफाफ सफेद लिबास में तवाफ करते और इसी तरह गोश्त और घी भी हज के दिनों में इस्तेमाल करते और इत्मीनान से मसरूफ तवाफ रहते, तो अब जो कुफार कपड़े उतार कर तवाफ करते थे और गोश्त और घी इन दिनों में छोड़ देते, तो वो मजाक उड़ाते थे और एतराज करते थे और दुनिया परस्ती और लज्जत तलबी का सहाबा पे इल्जाम लगाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, मेरे महबूब कह दीजिए, मन कौन है वो, हर्रम जीनत अल्लाह, कि जिसने अल्लाह की जीनत के उस सामान को हराम करार दिया है, वो सामान अल्लती अखरज लिइबादिही, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, वत्तय्यिबात, और रिज्क में से जो हलाल चीजें पैदा की हैं। कौन होता है ये हराम करार देने वाला? कुल ही लिल्लज़ीना आमनू फिल हयात दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा, फरमाया और आप कह दीजिए कि ईमान असल चीज है। जिनको ईमान दिया गया ना, उनको ये नेमतें जो दुनियावी जिंदगी में मिली हुई है, वो लोग, ये नेमतें उनके लिए जिनको ईमान दिया गया दुनिया की जिंदगी में उनके लिए हैं, तो दुनिया में तो दूसरों के पास भी हैं। फरमाया इनके लिए खालिसतन यौमल क़ियामा, ये नेमतें खालिस इन्हीं ईमान वालों के लिए होंगी। तो दुनिया में अल्लाह ने इन्हें दे रखा है खत्म होने वाले जहान में, लेकिन ये याद रखो आखिरत में इन नेमतों के वारिस और हकदार यही हैं। तो पता चला कि असल आखिरत है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और फरमाया इस तरह हम तमाम आयतें उन लोगों के लिए तफसील से बयान कर देते हैं जो इल्म से काम लेते हैं। देखिए जी आगे आयत नंबर 35 है, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती, और अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त ये तंबीह कर दी थी। क्या तंबीह की थी? ए आदम के बेटों और बेटियों, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से कुछ पैगंबर आए, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, ये रसूल के बशर होने पे जबरदस्त किस्म की दलील है। और दूसरी इस बात पे दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सहाबा को शर्फ बख्शा है वो हुजूर की सोबत और कुर्ब की वजह से बख्शा है। उन्हीं में से आए और इन्होंने अपने में से ही एक रसूल को मान कर दिखाया है अपना बड़ा। यकुस्सूना अलैकुम आयाती, फरमाया कि जो तुम्हें मेरी आयात पढ़कर सुनाए, तो फमन इत्तका, तो जो लोग तकवा इख्तियार करें, बस जिसने तकवा इख्तियार किया और अपनी इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर न कोई खौफ तारी होगा न वो गमगीन होंगे। मेरे अजीज भाइयों, ये सहाबे कराम ने करके दिखाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनको पुकारा है, खुदा ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। ये सहाबे कराम के बारे में रब्बुल आलमीन ने कहा है। देखिए जी आगे आयत नंबर 42 और 43, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, फरमाया जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, याद रहे कि हम किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। उलाइका अस्हाबुल जन्नत, तो फरमाया ऐसे लोग जन्नत के बासी हैं और हुम फिया खालिदून, वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। अगली बात गौर तलब है, फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, हमने जो है बाहर निकाल करेंगे हम, मुज़ारे है, जो कुछ उनके सीनों में होगा गिल में से, कि एक दूसरे से दुनिया में अगर कोई रंजिश हुई भी है तो फरमाया हम जन्नत में उनके सीनों से बाहर निकाल करेंगे। रिवायात में आता है कि हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया को किसी बरगुजीदा ने, बुजुर्ग किसी अल्लाह वाले ने देखा, तो वो क्या देखते हैं कि एक कमरे में अल्लाह की अदालत लगी हुई है, हजरत अली भी अंदर है और हजरत अमीर मुआविया भी बाहर है। तो हजरत अली बाहर निकलते हैं तो फरमाते हैं मेरे हक में फैसला हो गया, और हजरत अमीर मुआविया थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं तो फरमाया अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो अब जो तबसरा करने वाला है उसका क्या ठिकाना होगा? तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम निकाल देंगे इनके सीनों में से कोई रंजिश होगी उसको, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और फरमाया उसके उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। सुभान अल्लाह। वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, और वो कहेंगे तमाम तर शुक्र किसका है? अल्लाह का है। हदाना लिहाजा, कि जिसने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है, यहाँ तक हिदायत दी है। तो
ایصال الی المطلوب، یہاں ہدایت کا معنی اراۃ الطریق کی بجائے ایصال الی المطلوب کریں گے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور فرمایا اگر ہمیں اللہ نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ ونودو ان تلکم الجنہ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، ونودو وہ پکارے جائیں گے کہ ان تلکم الجنہ، کہ لوگو یہ ہے جنت، ان تلکم الجنہ یہ تمہارے لیے جنت ہے، اورثتموہا جو تم اعمال کرتے رہے ہو، بما کنتم تعملون اس کے بدلے میں تمہیں اس کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ الذین یرثون الفردوس دوسرے مقام پہ آتا ہے، تو صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ ونودو ان تلکم الجنت، تلکم کم جمع کی ضمیر ہے، یہ ہے وہ تمہارے لیے جنت، اورثتموہا وارث بنا دیا یا اس کا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، 126 156 اور 157۔ میرے شیخ، میرے محسن، امت مسلمہ کے محسن حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ زیدت معالیکم اطال اللہ بقاہ، جتنی دعائیں کی جائیں اتنی کم ہیں، وہ پوری امت کا سرمایہ ہے۔ حضرت سے ان آیات کی جو تشریح سنی، اور بالخصوص اس کی جو تشریح حضرت سے سنی، جو آیت ابھی آ رہی ہے، بلکہ یہ 2 آیات ہیں، تو میری درخواست ہوگی کہ حضرت علامہ صاحب کے لیے آپ دعا کریں۔ حضرت اپنے کمرے میں جو ہے وہ بستر سے اٹھتے ہوئے گرے، اور جو خبر ملی ہے اس کے مطابق تو بہت خطرناک قسم کی ہڈی، جو کولے کی ہڈی ہوتی ہے، میری بھی ایکسیڈنٹ حادثے میں یہ ہڈی اور اس سے نیچے ران کی 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹی، لیکن میں جوان آدمی ہوں، برداشت کر گیا، سہ گیا۔ 6 مہینے ہونے والے ہیں، یہ آج 6 ہے نا، تو 9 تاریخ کو پورے 6 مہینے ہو جائیں گے میرے حادثے کو۔ اب بھی میں سہارا لے کے چلتا ہوں، ایک بیساکھی اپنی بغل میں رکھ کے، اور اس بیساکھی سے اگلا سٹیپ ہوگا لاٹھی کا۔ لاٹھی اب بس جب چیک اپ کرانے جائیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دے دیں گے، جو سٹک ہوتی ہے ہاتھ میں، ابھی بیساکھی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بیساکھی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ میری بغل میں ہوتی ہے یہ بیساکھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ حضرت کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے، تو عمر چھوٹی ہو، ہڈیاں اس وقت سہ لیتی ہیں، جڑ بھی جاتی ہیں، لیکن حضرت کے لیے کیا ہوگا، وہ پاکستان آتے تھے، یہاں بہت زیادہ جامعہ اشرفیہ میں الحمدللہ ان سے بعض اوقات لوگ فیض پاتے تھے، اور ہم فقیروں کی تو ان سے بڑی جو ہے محبتیں عشق کی حد تک وابستہ ہیں۔ تو میری ملاقات جب وہ پاکستان آئے ہوئے تھے ان دنوں میں خود بالکل بیڈ پہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، تو بڑی غمزدگی ہوئی، نہ حضرت سے ملاقات ہو سکی، فون پہ رابطہ رہا۔ ابھی حضرت کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، بالکل حقیقت جانے کہ مجھے اپنا غم دکھ پورا ایکسیڈنٹ اور یہ پورے 6 مہینے بالکل بھول گئے جب حضرت کی اس تکلیف کا سنا۔ اللہ ہماری صحت سلامتی اور زندگی کے دن بھی حضرت علامہ صاحب کو لگائے، ان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور جتنا کچھ علامہ صاحب نے لکھ دیا ہے، جو کام کر دیا ہے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کام سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، اور کفر دم نہیں مار سکے گا، علامہ صاحب نے ایسا کام کر دیا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بالکل تو استاد جی، آپ نے ہم تو نے وہ منظر دیکھا ہے جب آپ استاد جی کو گاڑی سے لے کر آتے تھے۔ کھڑے ہیں، تو ان کا بھی حادثہ ہو گیا، میرا بھی حادثہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی نہیں یار خیر ہے، لیکن حضرت علامہ صاحب کا وجود بڑا قیمتی ہے، اور بہت جی بڑی استاد، غنیمت ہے ان کا وجود مسعود۔ تو آپ نے بھرپور دعائیں کرنی ہے، بھرپور، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور حضرت کی طبیعت بھی بڑی حساس ہے۔ پھر ایک لکھنے پڑھنے والا آدمی ہو، حضرت دعا کرتے تھے اور اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی اللہ نے 2 چیزوں سے بچایا ہے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ کون سی 2 چیزیں، تو فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، تیمم کا موقع نہیں آیا، اور دوسرا یہ کہ میں باقاعدہ رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتا ہوں، مجھے اشارے والی نماز سے رب نے بچا رکھا ہے، اور میں مانگتا ہوں کہ اسی طرح رہے۔ تو اب ذرا مشکل ہو جائے گا اس چیز کی، بڑی انہوں نے پاکیزہ سی اور نفیس سی اور فقیرانہ سی
زندگی گزاری ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بڑھاپے میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہے. میں نے تو یہ درد سہا ہے، مجھے اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ کولے کا درد بالکل یوں سمجھیں کہ یہ جو ہمارا اوپر والا دھڑ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور یہ بینڈ ہوتا ہے اور پھر نیچے لیٹتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، یہ جھکتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے اسی کولے پہ ہے. وہ گول ہڈی ہے، وہ پھرتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں اس میں جتنا ہم نے زاویہ اختیار کرنا ہو. تو جب وہی ٹوٹ جائے یا اس کو کوئی نقص پہنچے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ حضرت کی طرف تمام انبیاء کی، خاتم الانبیاء کی اور آپ کے صحابہ اور آل بیت کی روح متوجہ فرمائے. ہمیں جس طرح حضرت نے صحابہ سمجھائے ہیں، خدا کی قسم اس طرح صحابہ کرام کے حوالے سے گہرائی سے کوئی نہیں اس طرح علمی اور فکری انداز میں سمجھا سکا. بہرحال 1934 حضرت کی پیدائش ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کب کہ الحمدللہ اور بہت تھوڑی عمر میں حضرت کے نام کے ساتھ علامہ لکھا جانے لگا تھا. علامہ واقعی علامہ تھے. امیر شریعت کے کہنے پہ ایک کتاب لکھی ہے، امیر شریعت ان کے علم کے بہت زیادہ قائل تھے، عقیدت الامت فی معنی ختم نبوت. اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کی کتابیں اپنے مریدوں میں پڑھ کر یا پڑھوا کر تو پھر سنتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی، میں نے جب ان سے پڑھا تو استاد جی کا وہ 49واں سال تھا حدیث پاک پڑھاتے ہوئے. تو استاد جی فرماتے ہیں جب ہم دورے میں تھے، آپ خود اندازہ کریں 1962 میں، تو کہتے ہیں ہم نے علامہ صاحب کی کتابوں کے صفوں کے صفحے رٹے ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ علامہ صاحب کی عمر میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. اب بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. بہت قیمتی وجود ہے. ایک دن حضرت کے پاس ایک اللہ والے بزرگ آئے، حضرت خاکوانی صاحب کے، وہ خلیفہ ہیں، بڑے نیک اللہ والے بزرگ ہیں. نوجوانی میں اللہ نے انہیں اپنی معرفت دے دی، لاہور میں ہوتے ہیں. تو وہ آئے تو علامہ صاحب کمرے میں تھے، میں نے ان کے لیے کرسی رکھی تو میں نے کہا آپ تشریف رکھیں. تو وہ اس پہ بیٹھ نہیں رہے تھے تو میں نے ویسے ہی ابرائے محبت کہا کہ حضرت نے ابھی باہر آنا ہے تو آپ کو اسی پہ بٹھانا ہے، آپ ابھی بیٹھ جائیں. یہ میرا کہنا تھا، بس پتنی ان پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور ایسے جھٹکا لگا اور پگڑی گر گئی اور اوپر اچھل کے زور سے نیچے لگے اور واقعتاً وہ ان کے اپنے بس میں نہیں تھا. ہم سارے حیران کہ ہوا کیا ہے. میں تھوڑا سا شرمندہ ہو رہا تھا کہ میرے کہنے سے پتہ نہیں کوئی ایسی طبیعت پہ بات گزری ہے. خیر تھوڑی دیر بعد جب آئے اپنے اس میں طبیعت درست ہوئی تو پگڑی اٹھا کے ان کا جو خادم تھا اس نے دی تو کرسی بھی ٹوٹ گئی. آپ حیران ہوں گے، کرسی بھی ٹوٹ گئی. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت کا جو روحانی مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک لمحے کے لیے میرے اوپر کھلا اور میں وہ برداشت نہیں کر سکا. تو کہتے ہیں علامہ صاحب کو لوگ صرف علمی اعتبار سے جانتے ہیں، روحانی مقام تو ان کا بھی تقریباً سب کی نظروں سے چند ایک کے سوا پوشیدہ ہے. تو میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی بہت زیادہ واقعات ہیں. پھر کبھی ملاقات ہوئی، ملے تو سنائیں گے. میں نے تو علامہ صاحب سے جو محبت کی ہے اس محبت پہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر تو ناز نہیں ہے، فخر نہیں ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے علامہ صاحب کی باتیں سمجھنے کی توفیق دی، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی، ان کی ڈانٹ کھانے کی اور سہنے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر ان کی محبتیں سمیٹنے کی بھی توفیق بخشی ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم فقیروں اور ناکارہ قسم کے لوگوں کی کون سی ادا مالک کو پسند آئی کہ اس نے اپنے ایسے مقبول بارگاہ الہی بندے کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. آیت نمبر 156 اور 157 اکتب لنا وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ آیت اگر آپ سمجھ جائیں تو شیعت کی بنیاد آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. میں آسان سا آپ کو بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے آپ مانگیں کہ اللہ ہمارے لیے دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے، دنیا بھی دے، دین بھی دے، ہمیں مالا مال کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 کے قریب یہودیوں کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ چلے گئے، کلیم اللہ تھے. اللہ سے جب یہ بات کی تو رب العالمین نے آگے کیا کہا وہ دیکھیے ذرا. اللہ رب العالمین نے کہا مانگا تم نے ہے یہودیوں، 40 لوگوں نے مانگا تم نے ہے، مانگ تمہاری ہے، تمہیں نہیں عطا کروں گا.
عطا کروں گا اپنے آخری نبی کے امتیوں کو، جو تم مانگ رہے ہو وہ ان کو عطا کروں گا، اور ان کو اچھا خاصا رب نے ڈرا دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ تو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، انہوں نے تو ناراض نہیں ہونا تھا، لیکن یہودی جو ہے نا، وہ بڑے تکبر میں واپس آئے اور انہوں نے کہا مانگے ہم اور یہ آخری نبی کے امتیوں کو ملے اور ان کی جماعت کو ملے۔ یہ وہ دن ہے جب یہودیوں کے دل میں صحابہ کا بوجھ آ گیا، ان کے دل میں صحابہ کے بارے میں میل کچیل آ گیا، یاد رکھیں۔ اس لیے رافضیت کو یہودیت کا چربہ کہا جاتا ہے، تو صحابہ سے پہلے ہی یہودیوں کے دل میں صحابہ کا بغض چلا آ رہا تھا۔ اکتب لنا وکتب لنا فرمایا، اب کیا ہے، انہوں نے کہا آپ اس کا شان نزول پڑھ لیجئے گا، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ یہودیوں نے کہا وہ فی الآخرہ انا ہدنا الیک، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، انا ہدنا الیک، تیری طرف آتے ہیں۔ غرض کیا ہے؟ اچھی دنیا اور اچھی آخرت۔ کال عذابی اصیب بھی من نشاء، اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، رحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری کو دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے دل میں صحابہ کرام کا بغض کس وجہ سے آیا ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کو عطا کروں گا تو آپ کوئی کتنا ہی بغض کیوں نہ رکھے، اللہ دفاع بھی کرے گا۔ جب عطا اس نے کیا ہے تو جو اس پہ بغض رکھے گا، جو اللہ کی عطا پہ نفرت کا اظہار کرے گا، تو پھر اللہ بھی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دفاع کرے گا، اور اللہ نے کیا۔ 156 اور 157 نمبر یہ آیت ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے آپ سے 2-3 منٹ میں کہ ان رافضیوں صحابہ کی دشمنی ان کے دل میں کیوں ہے؟ تو بعض لوگ بھولے بالے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی صحابہ کرام سے ایسا جرم ہوا ہوگا نا، حضرت علی حضرت فاطمہ کی توہین ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر و عمر سے، تو تب ایسا ہے، انہیں کیا لگے، اتنے 100 سال کا اتنی صدیوں کا فاصلہ ہے، یہ کیوں دشمنی رکھیں گے؟ تو آپ اس وقت ایسی بات کریں گے جس سے اگلا بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ بھائی رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان کے دلوں میں اس وقت سے بغض ہے، اور یہ یہودیوں کا چربہ ہے۔ دیکھیے جی آیت نمبر 170، والذین یمسکون بالکتاب، 170 ہے یا صرف؟ ہاں 170۔ اور فرمایا جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے حضرت عبداللہ ابن السلام اور اہل کتاب جو مومنین ہیں، تو اس سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ 201 نمبر آیت کو دیکھیے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، فرمایا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کے چھو لیتا ہے نا، طائف من الشیطان، ٹھیک ہے جی، اچھا، خیال آ کر چھوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فرمایا چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، فوراً وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے دیکھیے آیت نمبر 203 اور 204، وَإِذَا لَمْ تَأْتِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَيْتَ بَيْتَهَا، اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے لم تَأْتِمْ بِآيَةٍ، کوئی ایسی نشانی نہیں لاتے جو ان کی منہ مانگی ہو، یہ محذوف نکالنا پڑے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا، تو وہ یہ کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا؟ یعنی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، کرامت ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، معجزہ ولی معجزہ یا نشانی نہیں دکھاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو خود اپنی پسند سے، اپنے اتباع اور اپنے چاہنے سے کیوں نہیں معجزہ پیش کر دیا؟ تو کل آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور فرمایا کہ آگے کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو ایمان پہلے ضروری ہے، اس کے بعد پھر رحمت اور ہدایت، اور پھر اس کے بعد تفصیلات ہیں۔ تو صحابہ کرام پہلے ایمان والے تھے، تو تبھی اللہ نے ان کو اپنی رحمت یافتہ اور ہدایت یافتہ قوم کہا ہے۔ دیکھیے جی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا ہو؟ رحمت ہو۔
ٹھیک ہے جی، تو یہاں سورہ آراف مکمل ہوئی، سورہ انفال کی بھی چند آیتیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اللہ اکبر، دیکھیے جی، سبحان اللہ۔ سورہ انفال مدنیہ ہے، اس سورہ میں صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد تقریباً 55 بنے گی، 9ویں پارے میں تعداد ہوگی 35 اور 10ویں پارے میں تعداد ہوگی 21 سورہ انفال میں۔ دیکھیے جی، آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صحابہ ہی ہیں جن کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ مال غنیمت حلال ہے، یہ انعام صحابہ پہ ہوا، ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی صحیح دین پہ چلنے والے لوگ کسی کافر قوم کے ساتھ مقابلہ یا جنگ کرتے تھے تو جو مال غنیمت ہوتا تھا اسے اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دینا ہوتا تھا، اور آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس کو اچک کے لے جاتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی برکت سے امت پہ اللہ نے دروازے کھولے اور مال غنیمت حلال قرار دیا ہے۔ تو فرمایا جب لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، فرمایا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ، تو فرمایا تم اللہ سے ڈرو، اور واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات درست کر لو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو بدر سے واپسی پہ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ میرا بھائی عمیر بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا، میں نے اس کے بدلے میں سعید بن عاص کو قتل کیا، مکہ کے ایک بڑے سردار کو۔ تو فرمایا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آج اللہ نے مشرکوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے، پس آپ سعید بن عاص کی جو تلوار تھی نا، تو میں نے حضور سے اجازت چاہی کہ یہ مجھے دے دے، تو آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ مال غنیمت میں رکھ دو۔ بس میں نے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا اور اس کا سامان لیا۔ ابھی میں تھوڑی دور گیا کہ سورہ انفال نازل ہوئی، اس کے نزول کے بعد حضور نے فرمایا سعد تو نے وہ تلوار مجھ سے مانگی تھی مگر اس وقت وہ میری نہ تھی، اب وہ میری ہو گئی، لہٰذا اب تم جا کر وہ تلوار لے لو۔ کیوں؟ للہ قل قل الانفال للہ والرسول، انفال کے فیصلے کے اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آگے فرمایا آیت نمبر 2 تا 4، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں الذین اذا، سوائے اس کے نہیں کہ مومن کون ہیں، وہ لوگ کہ اذا ذکر اللہ، اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے تو وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں صحابہ کی صفت بیان کی، خوف خدا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تو زادتہم ایمانا، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، زادتہم بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو۔ یہاں دوسری صفت بیان کی، پیچھے خوف خدا، یہاں ترقی ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ توکل باری تعالیٰ یہ صحابہ کی تیسری صفت ہے۔ اور آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اچھا نماز قائم کرتے ہیں، یہ چوتھی صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 5 صفات صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ آگے کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ اچھا جی، لہم درجات عند ربہم، اور فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ومغفرت ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین ان کی صفات بھی بتا رہے ہیں اور ان کی پہچان بھی بتا رہے ہیں اور ان کا انعام بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پکے مومن ہیں۔ تو اب جب اللہ کہہ دے پکے مومن، اور قرآن مجید کی ایک اور آیت میں کیا کہا؟ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا،
कलिमतु तक़वा वकानु हक़्क़ बिहा व अहलहा, अल्लाह फरमाते हैं कि वो इसके हक भी हैं, अहल भी हैं। तो हज़रत हैदरी शहीद इसका ये तर्जमा करते थे कि जैसे बर्फ को ठंडक लाजिम है, सूरज को या शुआओं को या धूप को गर्मी लाजिम है, ऐसे ही सहाबा को ईमान व अलज़महुम कलिमत तक़वा, हाँ व अलज़महुम, अल्लाह कहते हैं लाजिम कर दिया उनके साथ तकवा के कलमे को, और वो उसके हक भी हैं, अहल भी हैं। और यहाँ इसको साथ मिला उलाइकुमुल मुमिनून हक़्क़ा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे बर्फ से ठंडक जुदा नहीं हो सकती, बल्ब से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, फूल से खुशबू जुदा नहीं हो सकती, लाजिम का माना कर रहा हूं, धूप से अगर गर्मी जुदा नहीं हो सकती, तो इससे कहीं ज्यादा सहाबा को ईमान की मजबूती हासिल है, और ईमान उनके लिए अल्लाह ने लाजिम कर दिया है। वो ईमान से जुदा नहीं हो सकते, ईमान उनसे जुदा नहीं हो सकता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, और दुश्मन को क्या कहा, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा। देखिए जी, अल्लाह, अब इस तरह की आयतों को ये कहीं फिट नहीं कर सकते थे, इसलिए इनकी तफसीरों में भी इस तरह की आयत में दबे लफ्जों में सहाबा की शान किसी न किसी दर्जे में इन्हें बयान करना ही पड़ी है। ठीक है जी, आगे ग़ज़वे बद्र का जिक्र है, इंशाअल्लाह फिर यहाँ से शुरू करेंगे। बद्र के बारे में कोई ज़रूरी पॉइंट भी बताऊंगा, अभी फिर सबक अधूरा रह जाएगा। आज दिन को मुशारा हुआ, उम्महातुल मोमिनीन उन्वान था, 31 शायर थे, मुल्क पाकिस्तान के नामी गिरामी शुअरा थे। आपके इस भाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक बख्शी कि पिछला मुशारा भी पूरी यकसुई से बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद चलाया, और निज़ामत नकाबत की हर एक ने अलग अलग पढ़ा। पिछली दफ़ा 18, और मुझे 18 ही बार सबको दावत देने में 18 क्लिप मुझे अपने भेजने पड़े, 18 से ज्यादा ही होंगे। आज 31 वो अलग अलग थे, और 31 क्लिप या इससे भी ज्यादा कोई 35 होंगे, 40 के करीब आप समझ ले। तो वो इस फकीर के अल्लाह पाक तौफीक बख्शते हैं। पिछला मुशारा बनाते थे ये बात का था, आज इतनी तरक्की हुई कि पिछली दफा सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आज 3 व्हाट्सएप ग्रुप थे, और तकरीबन हर व्हाट्सएप ग्रुप में 250-250 के करीब लोग हों, 250 से कुछ ज्यादा, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। और माशाअल्लाह सीनियर और जय्यद शुअरा थे, और उम्महातुल मोमिनीन पे जो कलाम पढ़ा है, आप लिंक मैंने सेंड किया था, तो सुने ज़रा, वो सारा ग्रुप में मौजूद है। अगला मुशारा शान साहब रसूल होगा, ये 17 रमज़ान को शायद है, बुध को होगा, और उससे अगली बुध को फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे गालिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे है। तो ये चारों मुशारे हैं। इस हवाले से हमारे यहाँ कमी पाई जाती थी कि मनकबत का, तारीफ का, शेर व शायरी का मैदान बातिल ने, रिफ्स ने संभाल रखा था, लेकिन आप कलाम सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। तलबा, चौथे पंचवें दर्जे के तलबा, कराची के सरगोदा पढ़ने वाले, माशाअल्लाह हमारे शागिर्दों में से, आप किसी कोर्स में एक शरीक रहे, फिर गुर्दे की तकलीफ हो गई, उन्होंने आज कलाम पेश किया तो दिल खुश कर दिया। तो इस वजह से आप हजरात दीन के किसी दुआओं में आप याद रखेंगे, और सबसे अहम दुआ अल्लाह के हुजूर रो रो कर हजरत अल्लामा साहब की सेहत सलामती के लिए आप दुआ मांगे। हजरत थोड़ी सी भी सेहत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, उम्मत के हालात पे नजर रखते हैं। हालात ऊपर से आपके सामने हैं कि लॉकडाउन है, और इसमें ऐसी तकलीफ, यकीनन अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है, लेकिन बहरहाल हमारे हजरत उम्र के इस हिस्से में है, और इस तरह का वजूद और कातुर रिजाल के ज़माने में उनका जो है तंदुरुस्त होना और अपने